नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 31वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको आमुल हज़न यानी गम के साल के हवाले से बताया, जिसमें चचा अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस दुनिया फ़ानी से चले जाना किस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम बनकर टूटा। फिर उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई और इसी दौरान जब चचा अबू तालिब अब आपके सर पर नहीं रहे तो फिर अहले कुरैश की जानिब से, मुशरिकीन की जानिब से दोबारा से उन्हीं ईज़ा रसानियों का, दोबारा से उसी तरीके के तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो गया और इस बार बहुत ज़्यादा नारवा सलूक रखा गया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में रहना मुश्किल हो गया और मक्का का कोई अब ऐसा घर मौजूद नहीं था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह मिल सके। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात बड़ी समझने वाली है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये वो अय्याम है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त 50 बरस की उम्र में है। अमूमी तौर पे आम इंसान जब इस उम्र में पहुंचता है तो उसके पास अपनी जायदाद, अपने असासे मौजूद होते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद अपने लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह ले सकें। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के इस मिशन में इस तरह से मसरूफ हैं कि आपका जान, आपके माल, आपका सब कुछ अल्लाह के दीन की तबलीग में खर्च हो रहा है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़ात से मुताल्लिक किसी फ़ायदे की कोई तमन्ना नहीं थी, कोई तलब नहीं थी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्के में तबलीग इस्लाम मजीद मुश्किल होती जा रही थी और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने के लिए भी राजी नहीं था। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि अब बैरून मक्का दावत इस्लाम का आगाज होना चाहिए और इसी साल शव्वाल के माह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया, जो कि मक्का से तकरीबन 60 मील के फासले पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसाफत पैदल तय की। ये 60 मील की मुसाफत है जो किसी जानवर की सवारी के जरिए मुमकिन नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज़ाद करदा एक गुलाम जिनका नाम तारीख में हजरत ज़ैद बिन हारिसा है, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसमें वो शरीक हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताइफ के करीब जाते जा रहे हैं, ये मुसाफत तय होती जा रही है, तो यहाँ ये बात बड़ी गौर तलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त इतने वसाइल नहीं है, खुराक का इतना बेहतरीन इंतजाम नहीं है और जिस तरीके से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की इस तबलीग में निकले हैं तो गोया ये एक बड़ा मुश्किल और कठिन सफर है और 60 मील की ये मुसाफत तय करके अब आप ताइफ पहुंचे हैं। जब आप ताइफ पहुंचे हैं तो वहां एक कबीला जिसका नाम तारीख में कबीला सकीफ है, इसके 3 सरदारों से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है और तारीख में इनके नाम अब्द यालैल, मसूद और हबीब हैं। ये तीनों आपस में भाई हैं और तीनों ही सरदार हैं और इनके वालिद का नाम तारीख में अमर बिन उमैर सकफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास बैठने के बाद उन्हें अल्लाह की अताअत, इस्लाम के दीन के हवाले से और इस्लाम की मदद के हवाले से दावत दी, क्योंकि इस वक्त इस्लाम की तबलीग के लिए ऐसे मददगारों की बेहद ज़रूरत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबलीग के इस काम को आगे बढ़ाएं और जहां वसाइल पेश करने की बात आए तो वहां माली तौर पर भी इमदाद मुमकिन हो सके। ताइफ में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गर्ज से आए हैं कि जो चीज़ मक्का में मुमकिन नहीं हो पा रही, ताइफ के लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ माजरा मक्के से बहुत ज़्यादा आगे है। आगे इस तनाजुर में है कि वहाँ तो लोग जानने वाले थे मक्के में, मुशरिकीन बेशक मुशरिक थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से जानते थे, लेकिन ताइफ के लोग जो हैं वो बेइंतहा बदतमीजी, बदसलूकी और बदगोई से पेश आ रहे हैं। उनकी बातें, उनके अंदाजे बयां, अंदाजे गुफ्तगू जो है वो इंतहाई नारवा है, जो किसी भी शख्स को पसंद ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बातें रखी तो जवाब में उन तीनों की जानिब से बहुत ही गलत बातें आई, जिसमें से एक ने ये कहा कि वो काबे का पर्दा फाड़े पहले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैलेंज दिया कि जाओ काबे का पर्दा फाड़ो फिर हम मानेंगे।
یہ ایک بہت ہی مضحکہ خیز، بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ دوسرے نے یہ بات کہی کہ کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا جو تمہیں ہی رسول بنا کے بھیجا؟ یہاں بھی مذاق اڑایا گیا، یہاں بھی دل آزاری کی گئی۔ اور تیسرے نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میں تم سے ہرگز کوئی بات نہیں کروں گا، یعنی اس نے جو بات نہ کرنے کی بات رکھی اس کے پیچھے دو وجوہات تھی۔ کہا کہ اگر تم واقعی پیغمبر ہوئے تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، یعنی وہ ڈرتے بھی تھے کہ اگر واقعی اللہ کا پیغمبر ہمارے پاس آیا ہے اور کوئی ایسی بات کر رہا ہے اور ہم نے اگر وہ بات نہیں مانی تو پھر ہمارے اوپر عذاب بھی ہوگا۔ دوسری جانب اس نے کہا کہ اگر تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہو اور تم جھوٹ بات کر رہے ہو تو پھر تو مجھے ویسے ہی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس تیسرے شخص نے یہ بات بہتر جانی کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کوئی بات سننی ہی نہیں چاہیے، تبلیغ سننی ہی نہیں چاہیے۔ جب یہ جوابات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیے تو آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کہا ہے بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ شرانگیز سوچ کے مالک ہیں، اور ان کی باتیں اور ان کی یہ شرانگیزیاں یا ان کی جو یہ منفی سوچ ہے اگر دوسرے بھی سنیں گے تو وہ بھی میرے خلاف یا اللہ کے دین کے خلاف نازیبہ باتیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں صرف 10 دن قیام کیا۔ ناظرین محترم، یہ 10 دن بہت ہی سخت ثابت ہوئے، یہ اتنے سخت ثابت ہوئے کہ پچھلے 10 سال شاید مکے میں اتنے سخت ثابت نہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے ایک ایک سردار کے پاس گئے، سب کو ہی آپ نے دین اسلام کی قبولیت کی دعوت دی، سب سے ہی آپ نے مدد کی بھی بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے بات کرتے تھے تو آگے سے بہت ہی سخت رویہ ملتا تھا، بہت ہی بدسلوکی والا رویہ ملتا تھا، جیسے کوئی کسی کو جھاڑ رہا ہو، ڈانٹنے والا رویہ ملتا تھا۔ کہتے تھے تم یہاں سے نکل جاؤ، تم ہمارے شہر سے چلے جاؤ۔ اور یہ بدسلوکی، یہ بداندازی، یہ زبان کا استعمال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناروا گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے پرشفیق، جتنے حساس طبیعت کے مالک اور جتنے زیادہ عزت و تکریم کرنے والی شخصیت کے حامل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اس بدتمیزی سے بات کرے، کسی بھی انسان سے کوئی اس طرح بات کرے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ بھی ہیں، صبر کا دامن بھی ساتھ لیے اپنے چل رہے ہیں، چچا کا اب دست شفقت سر پر نہیں ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی چاہنے والی بیوی کا ساتھ نہیں ہے، اب وہ دوست اتنے زیادہ نہیں ہیں، شہر بھی دوسرا ہے، اپنے آبائی شہر سے 60 میل کی مسافت پر ہے، اور مہمان نوازیاں ہوتی ہیں دوسری جگہ جائیں، یہاں تو بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، بدگوئیاں ہو رہی ہیں، اور بدگوئیوں کا یہ عالم ہے، یعنی ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن بس ان کو یہ بات ناروا گزر رہی ہے کہ کوئی دوسرے شہر کا شخص آ کے یہ بات ہم سے کیوں کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بات کیا کر رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو۔ تو اس پر وہ بے انتہا مشتعل ہو گئے، اور مشتعل ہونے کے ساتھ ساتھ جو بدگوئی بدسلوکی کی سو کی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے قصداً طائف کے ایسے اوباش نوجوانوں کو، اوباش لڑکوں کو چھوڑ دیا، ان کو ایک ٹاسک دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستائیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ان کی سوچ تھی کہ پھر کبھی طائف کا وہ غلطی سے رخ بھی نہ کرے، یہ ان کی سوچ تھی کہ اتنا تنگ کرو۔ اب یہ سب طائف کے جو لوگ تھے، ان کی ویسے بھی جو مزاج اور ان کی جو تربیت تھی وہ بہت ہی بے ہنگم تربیت تھی، ان کو ویسے بھی لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرنا نہیں آتا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت میں، ان کے دین کی مخالفت میں کوئی بات آ رہی ہے تو یہ اور زیادہ مخالف ہو گئے، اور ان طائف کے نوجوانوں نے، اوباشوں نے، ان طائف کے منچلوں نے جو حرکت کی، جو بدگوئی اور بد زبانی کی، وہ بہت ہی ناروا ہے اسلام کی تاریخ میں، وہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمرے میں آتی ہے۔ کیا انہوں نے یہ ناظرین محترم کہ یہ بھیڑ کی صورت میں جمع ہوتے چلے گئے، ان کے پاس کوئی اور دوسرا کام تو تھا نہیں، تو جو ایک دوسرے سے انہیں خبر ملتی گئی تو یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ٹولے بنا کے جمع ہوتے چلے گئے، اور راستے کے دونوں جانب یہ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے۔ یعنی اب آپ یہ تصور کیجئے کہ ایک راستہ ہے جس سے سیدھا گزرنا ہے، اور اس راستے کے دائیں اور بائیں جانب یہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہ گالیاں بکی، انہوں نے وہ باتیں، وہ تہمتیں، اور جو انہوں نے مغلظات ادا کی وہ ناقابل بیان ہے۔
تاریخ میں بھی انہیں اوجھل کیا گیا ہے۔ انہوں نے بے انتہا اپنی زبان سے یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، یہ توہین رسول کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے حرمت رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کی۔ گویا یہ مشرک تھے، لیکن ان کا مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا اور ایذا پہنچانا تھا۔ پھر انہوں نے سیٹیاں بجانا شروع کی، انہوں نے جملے کسنا شروع کیے، یہاں تک کہ یہ باتیں اندازاً کہی جا سکتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا۔ یہ بہت ہی ناروا سلوک تھا، ایک دوسرے شہر میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو آپ کو کوئی تکلیف پہنچانے نہیں آیا، کوئی آپ کو دکھ پہنچانے نہیں آیا، وہ صرف آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہے، اور وہ اللہ کا پیغام ہے جس میں قبول کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار ہے۔ لیکن اس قسم کا رد عمل، اس قسم کی مزاحمت جیسے کوئی دشمن ہو، اور دشمنوں کے ساتھ بھی اتنی بدگوئی اور اس طرح کا مزاج نہیں رکھا جاتا۔ در حقیقت یہ ان کے ذہنوں کا اور ان کے دلوں کا ایک بغض تھا جو اہل مکہ کے لیے بھی تھا، اور ان کے دلوں کا یہ وہ رنج تھا جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ اتنے مشتعل ہوئے۔ یہاں منچلے نوجوان جب جمع ہو گئے، بدگوئی کی، بدسلوکی کی، تو یہ طائف کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ہر اپنے آپے سے باہر آتے جا رہے تھے۔ یعنی پہلے صرف کہہ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے، کہتے کہتے پھر وہ ایسے عمل پہ آ گئے کہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارنے لگے۔ اب انہوں نے یہ کھیل بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا ستائیں کہ اب انہیں کنکریاں ماریں، پتھر ماریں، نعوذ باللہ۔ اور کسے پتھر مار رہے ہیں؟ اسے جس کے لیے اللہ رب العزت نے تمام کائنات تخلیق کی ہے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا جائے تو تنہا ہے، صرف آپ کے ساتھ یہاں پر ایک صحابی، ایک حضرت زید بن حارثہ آپ کے ساتھ موجود۔ اب جب ان نوجوانوں نے اور ان منچلے اور اوباش طائف کے لڑکوں نے پتھر مارنا شروع کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، برا بھلا تو یہ کہہ ہی رہے تھے، تو وہ پتھر یہ اس طرح سے مار رہے تھے کہ باقاعدہ زخم پڑے، اور پہلے انہوں نے پتھر مارنے کا آغاز کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پنڈلیاں ہیں، جو ٹانگیں ہیں، اس کی جانب پتھر مارنے کا آغاز کیا، ثم نعوذ باللہ۔ کیونکہ یہ آپ تصور کیجئے کہ ایک راستہ ہے جس سے گزرنا ہے، تو جسم کے نچلے حصے پہ پتھر مارنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھروں کے ان زخم سے گریں۔ پھر انہوں نے اس پتھر مارنے کے سلسلے کو جو تاریخ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے سر کی جانب کیا، یعنی سر مبارک کی جانب کیا۔ تو زید بن حارثہ بیچ میں ڈھال بن کر آتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پتھر اتنے شدید نوعیت کے لگ رہے تھے، اتنے دباؤ کے ساتھ آ کے پڑ رہے تھے کہ زید بن حارثہ خود بہت برے طریقے سے زخمی ہو گئے، ان کے خود جسم سے خون رسنے لگا۔ جو پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پہ آ کے لگے، جو جسم پہ لگے، تو وہ اتنے شدید دباؤ کے ساتھ آ کے لگ رہے تھے کہ جسم سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ تمام ہی روایتوں میں ایک بات بہت ہی مشترکہ طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون سے تربتر ہو گئے، یعنی نالین مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جوتیاں تھیں، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیروں میں پہنا ہوا تھا، کہ آپ کے پورے جسم کا سر سے بہنے والا خون جب پورے جسم سے رستا ہوا، بہتا ہوا نیچے کی جانب آ رہا تھا، تو وہ تربتر ہو گئی، یعنی بھر گئی، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اور کس ہستی مبارکہ کا خون ہے، کس کا لہو ہے؟ اس شخص کا کہ جس نے غم گساروں کی غم گساری کی، جس نے ہمیشہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس نے خود نہیں کھایا لیکن مسکینوں کا پیٹ بھرا، وہ شخص جس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں سوچا، اپنے اثاثے نہیں جمع کیے، جس نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اور یہ بھی بات ہم نے الرحیق المختوم کی مختلف قسطوں کے دوران بتائی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرشفیق تھے کہ اعلان نبوت سے قبل جب یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حجر اسود کا نزول ہوا اور تمام سرداران قریش ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو تھے جو لوگوں کو جنگ و جدل سے بچا رہے تھے، انسانیت کی بھلائی کی طرف لا رہے تھے، اور اس وقت اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ تو اب جب اعلان نبوت ہو گیا، اب جب
10 سال گزر گئے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور مزید کھل کے پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ آپ کس حد تک لوگوں کی بھلائی کا سوچ رہے ہیں، تو ایک ایسے شخص کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے، جسے اللہ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، وہی لوگ اپنے محسن کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ اور ایک ایسی صورتحال ہے اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ پہلے ہی عام الحزن کا یہ سال ہے، غم میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا دامن ہاتھ میں لیے اور نڈھال ہو گئے۔ اتنے زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طائف سے قریب 3 میل کے فاصلے پر ایک باغ موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں پناہ نہیں لے چکے تھے تب تک یہ منچلے نوجوان آپ کے پیچھے بھاگتے رہے، پتھر برساتے رہے، زخمی کرتے رہے، یہ ظلم ڈھاتے رہے۔ 3 میل کا یہ فاصلہ ہے طائف سے، 3 میل تک اگر کسی انسان کے اوپر پتھر برسائے جائیں، اس کی دل آزاری کی جائے، ایذا رسانی پہنچائی جائے، کیا صورتحال ہوئی ہوگی؟ تصور کیجئے محسن انسانیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مشکل اور کٹھن مرحلہ وہ طے کیا، اور اللہ نے یہ نصرت پیش کی کہ 3 میل کے فاصلے پر وہ ایک کوئی تو جگہ ملی، وہ ایک باغ تو ملا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینے پر آج مجبور ہو گئے۔ جس وقت آپ نے پناہ لی تو اس باغ میں ایک انگور کا درخت تھا، اور وہاں اس کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں اس درخت کے سائے میں بیٹھے ہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی وہ تاریخ میں دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس دعا کے اب آپ ترجمے کے کلمات سنیے گا، عربی کی یہ دعا ہے، اور ان کلمات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ اتنا ظلم و ستم، تشدد، اتنی مایوسی، غم کا سال، اور جس طائف میں آئے ہیں یعنی مکے سے باہر آئے ہیں تو مکہ والے پناہ نہیں دے رہے، اور مکہ سے باہر آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں تو کوئی مسلمان ہونے پہ راضی نہیں ہے، الٹا اور ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں فرمایا کہ یا اللہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوریوں، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس دعا میں ایک شکوے کی صورت رکھی کہ اتنی بے قدری، یا اللہ تیرے رسول کی اتنی بے قدری، یا ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سوال رکھا، کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئے، یعنی اتنے ظلم و ستم کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے، اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں فرمایا کہ میں تیرے چہرے کی اس نور کی پناہ چاہتا ہوں یا اللہ جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو، تیری ہی رضا میں چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہ رہے۔ اتنی غم کی اس کیفیت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اپنی تمام اس کیفیت کو پیش کیا اور یہ بات ایک سوال کی صورت میں رکھی کہ یا اللہ میں کدھر جاؤں، اور یہ کون لوگ ہیں جو مجھ پر غالب آ رہے ہیں، یہ تو دشمن ہے، یہ تو تیرے دین کے دشمن ہیں، اگر یہ میرے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، اگر یہ تیرا قہر و غضب نہیں ہے تو تو میری مدد فرما۔ اور حوالہ دیا اللہ کے نور کا، اس چہرے کا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی تمنا بھی کی اس دعا میں کہ یا اللہ تو اپنے نورانی چہرے کے، اپنے نور کے عوض، اس کے بدلے میری نصرت فرما، میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ربیہ کے اسی باغ میں موجود تھے، اور اس وقت آپ کی حالت اظہار اتنی ناتوانا تھی، غموں سے آپ چور ہوئے تھے۔ ایک قربت کے ناطے جب ابن ربیہ نے یہ حالت اظہار آپ کی دیکھی تو اپنے غلام کو کہا، جس کا نام عدس ہے تاریخ میں اور یہ عیسائی ہے، کہا کہ کچھ انگور لو
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ عدس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے انگور پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی انگور کے لیے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ جب بسم اللہ سنی تو عدس نے کہا کہ یہ تو یہاں کے لوگ نہیں کرتے، یہ روایت نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے وہ یہ کہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے یہ بھانپ لیا، جان لیا کہ آپ یہاں کے مقامی نہیں ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اب یہ اس کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس میں صالح یونس کا ذکر ہوا، اور یہ ان کے نبی کا ذکر ہے، اور یہ اسلام میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدس نے کہا، یعنی غلام نے کہا کہ یونس بن متی کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، اس غرض سے بھائی ہوئے۔ تو یہ سن کر عدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پیروں کو چومنے لگا۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ جو ربیہ نامی شخص تھا، جس کا یہ باغ تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ جب انہوں نے ماجرا دیکھا تو اپنے والد سے کہا کہ دیکھیں اب یہ شخص جو ہے اس نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا، کیونکہ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات پھیل چکی تھی کہ جو دین کی بات آپ کر رہے ہیں اس سے لوگ پھر جائیں گے اپنے دین سے۔ تو ان کو یہ ہوا کہ دیکھیں انہوں نے ہمارے غلام عدس کو جو ہے وہ بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عدس وہاں سے واپس لوٹا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دے کے واپس لوٹا، تو اس کے دونوں بیٹوں نے بڑے غصے سے عدس سے کہا ابھی کیا معاملہ تھا، کیا کیا ہے تم نے؟ تو اس پر عدس نے کہا کہ میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، یعنی اس پوری سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی ہے جسے نبی کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اس نے مان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان دونوں نے یہ کہا جو اس باغ کے بادشاہ کے بیٹے تھے، کہا کہ دیکھو عدس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے چور تھے، ابھی آپ زخموں سے نڈھال تھے، دل بے حد رنجیدہ تھا۔ جو کچھ طائف میں ہوا یہ اس سے پہلے نہیں ممکن تھا، کہ مکے میں بھی اتنا نہیں کچھ ہوا تھا، لیکن یہ بہت بدسلوکی والا واقعہ تھا۔ اور سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی مشرف با اسلام نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو انہوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی سخت رویہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رنجیدہ تھے۔ اب آپ نے طے کیا کہ واپس مکہ لوٹا جائے، اور جب آپ مکے کی جانب بڑھے تو روایت یہ ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس واقعے کے نتیجے میں، یعنی ایک جگہ، ایک مقام ایسا آیا جو قرن کے نام سے ہے، اور اس جگہ پر ثعلب پہنچ کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، یعنی جب آپ طائف سے تھوڑا دور آ گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے ایک بڑی بشارت ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے تو ایک بادل سایہ کرنے کے لیے آ گیا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، ایک تھوڑی سی اطمینان والی آپ کی صورتحال ہوئی۔ اس بادل کی جانب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امی آپ کو دکھائی دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے ساتھ طائف میں ہوا ہے اللہ ان تمام تر حالات سے واقف ہے، اور اللہ نے میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھیجا ہے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امی نے یہ بھی بتایا کہ یہ فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اللہ نے اس لیے میرے ساتھ بھیجا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہیں، بد دعا دیجئے طائف کے ان منچلے نوجوانوں کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ اسی وقت انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔
اس پہاڑوں کے فرشتے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر کے یہی کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ جو چاہیں کہیں، میں مکے والوں کو بھی اور طائف والوں کو بھی اس طریقے سے کچل دوں گا، دونوں پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس دوں گا جیسے گندم پیس دیتے ہیں، یعنی برادہ ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ صورتحال ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے تو افاقہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام تر حالات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سائے کے لیے ایک بادل بھیجا، حضرت جبریل امی کو بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے یہ اختیار آپ کو دیا کہ اگر آپ کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صرف اشارہ کر دیں تو ان لوگوں کو بالکل پیس دیں، نیست و نابود کر دیں، اور پہاڑوں کا فرشتہ حضرت جبریل امی کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ استقامت دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، شخصیت دیکھیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور مقام ہے کہ آپ اتنے لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، نڈھال ہوئے، غموں سے چور ہوئے، اتنی بدسلوکی انہوں نے کی، اتنا ایذا پہنچایا، گالیاں بکی، کیا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نہ بد دعا دی، نہ یہ حکم دیا کہ انہیں پیس دو یا انہیں غارت کر دو، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ان کی ہدایت کے لیے دعا کی، اور یہ کہا حضرت جبریل امی سے، جو کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اور آگے چل کے تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ یہی ہوا کہ پھر وہ لوگ دائرہ اسلام میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے یہ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کہا۔ ناظرین محترم، اس مقام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی جانب بڑھنے لگے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت عطا کرنے کے لیے آپ کے پاس جنوں کا گروہ بھیجا، اور قرآن کی کچھ آیتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے تاریخ اسلام سے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جنات آئے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کی تلاوت سنتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ اور جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنوں کو مسلمان کیا ہے وہ وادی نخلہ ہے، یہ مکے سے قریب کا مقام ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پہنچے نہیں اور آپ نے وادی نخلہ میں کچھ وقت قیام کیا ہے، کیونکہ یہاں پر پانی موجود ہے اور کچھ شادابی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 میل کی مسافت طے کر رہے ہیں، تو یہاں کچھ وقت آپ نے آرام کیا، اور جو کچھ طائف میں ہو چکا ہے اور جو آپ نے صبر اور بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے بد دعا بھی نہیں دی، تو اب اللہ نے آپ کو ایک بشارت دی اور آپ کو ہمت عطا کرنے کے لیے آپ کو خوشخبری کے طور پر یہ گروہ آپ کے پاس بھیجا جو جنات کا گروہ ہے، اور یہ گروہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جنات کو مسلمان کیا ہے۔ قرآن مجید میں 2 صورتوں کا ذکر ہے، جس میں سورہ الاحقاف ہے اور سورہ جن ہے، جس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بتایا اس میں یہ گیا ہے کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے گروہ کو پھیرا تو وہ قرآن سنے، اور جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ، اور پھر جب اس کی تلاوت پوری ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرنے والے اور ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ اسی طرح سورہ جن میں بھی یہی بات ہے کہ میری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔ تاریخ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدا میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ جنات کا گروہ ہے، لیکن آگے چل کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف ہو چکے تھے، اور احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو گروہ آپ کے پاس آ رہے ہیں وادی نخلا میں وہ بشر نہیں تھے بلکہ وہ جنات تھے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور انہوں نے آگے جا کے اپنی اپنی وادیوں میں جن جن مقامات سے یہ آئے تھے وہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچایا، اور لوگوں نے پھر اسلام کو قبول کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی جانب
लौट रहे हैं और जब वापस आप मक्का पहुंच रहे हैं तो क्या सूरत हाल है कि अब मक्के के अंदर आपके पास कोई पनाह नहीं। नाज़रीन मोहतरम, अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पैदा हुए, जहां बचपन गुजरा, कितनी अजीब बात है कि उसी मकाम में अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पनाह का कोई मकाम नहीं है, कोई घर नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन को कह रहे हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मुझे पनाह दे दो, तो वो इस वजह से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो अबू जहल और अहले कुरैश के हामी ग्रुप्स में शामिल हैं और वो उनकी मुखालफत नहीं कर सकते, तो वो माजरतें कर रहे हैं। किसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में पनाह दी और किस तरह से पनाह दी, फिर आगे का क्या मामला हुआ, ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। इस किस्त में जाने अनजाने में बयान करते हुए अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो तो मैं अल्लाह के हुजूर मुआफी का तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।